नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन रसूलिहिन नबिय्यिल अमीनिल मकीनिल हनीनिल करीमिर रऊफिर रहीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। आज मैंने एक आया करीमा का हिस्सा तिलावत किया है जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि क्या अहले इल्म जो इल्म रखते हैं और दूसरे वो जिन्हें इल्म नहीं, क्या दोनों बराबर हो सकते हैं? क़ब्ल इसके कि मैं इस आयत करीमा के हवाले से और इमाम ग़ज़ाली की किताब बिदायतुल हिदाया की जो आज की फ़सल है उसके हवाले से गुफ्तगू का आगाज़ करूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि इल्म वाले और इल्म न रखने वाले ये दोनों बराबर नहीं हैं। सवाल ये पैदा होता है कि वो इल्म वाले कौन हैं जिनकी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इतनी फ़जीलत बयान की। ये वो लोग हैं जो साहिबान इल्म नाफ़िअ हैं, जो इल्म फ़जीलत और बरतरी देता है दीन में, रूहानियत में और आखिरत में, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की क़ुर्बत देता है। वो इल्म नाफ़े है, यानी नफ़ा पहुँचाने वाला इल्म। इमाम ग़ज़ाली रहमतुल्लाह ताला अलैह ने आदाब का बाब ख़त्म करके जिसमें से चंद एक चीदा चीज़ें बतौर नमूना मैंने 2 रोज़ कबल बयान की थी, जिस दिन मैं तक़वा की इस तारीफ़ का बयान कर रहा था कि तक़वा आदाब शरीयत की हिफाजत का नाम है, आदाब शरीयत की मुहाफ़ज़त का नाम तक़वा है। उसमें मैंने चंद एक मिसालें कि आदाब शरीयत से मुराद क्या है मैंने इमाम ग़ज़ाली की इस किताब जो हमारे ज़ेर दर्स है बिदायतुल हिदाया से दी। फिर मैंने अलावा उसके फिर उसकी ज़ायद तफसीलात आपके गोश गुज़ार की थी। बिदायतुल हिदाया के अलावा अब वो बाब आदाब का ख़त्म करके इमाम ग़ज़ाली रहमतुल्लाह ताला अलैह आगे बयान फरमाते हैं कि ए बंदे, ए तालिब इल्म, जितने औकात भी ज़िंदगी में तुझे मिलें, जितनी फ़ुर्सत मिले, फरमाते हैं फमा फ़ादला मिनहा मिन औकातिक फ़लका फ़ी अर्बअ हालात, यानी फ़राइज़ की अदायगी, नमाज़ों की अदायगी, दिन भर के औरात जो फ़राइज़ व वाजिबात हैं उनकी अदायगी के बाद फरमाते हैं हर रोज़ के औकात में से जितना वक्त तुम्हें मिले उन औकात को तकसीम कर। ये आज का सबक शुरू हो रहा है यहाँ से, और उसकी तकसीम में आप 4 दर्जात का ज़िक्र करते हैं। उसकी तकसीम जब करेंगे तो 4 कामों में तकसीम करें। अपने हर रोज़ के यौमिया औकात को 4 किस्म के कामों में तकसीम करें। फिर उन कामों की दर्जा बंदी की है इमाम ग़ज़ाली रहमतुल्लाह ताला अलैह ने, रुतबा बंदी की है, और उनको 4 हालात के साथ ताबीर किया है। और फरमाते हैं सबसे अफजल हालत, अब हालत से मुराद वो हाल जिसमें आप अपने औकात को, अपने टाइमिंग्स को डिवाइड करेंगे, जितना वक्त आपका बचता है। देखिए कुछ वक्त ज़रूरी नींद का गया, और नींद 8 घंटे से ज़ायद आदाब शरीयत में मना है। सुफिया के यहाँ मैक्सिमम लिमिट 8 घंटे है।
کم کی کوئی حد نہیں، وہ ہر شخص کی اپنی صحت، اس کی طبیعت، اس کی عادت اور اس کی صلاحیت پر منحصر ہے۔ میکسیمم لمٹ 8 گھنٹے، باقی 16 گھنٹے بچ جاتے ہیں، ان میں آپ کے دیگر اوقات کار ہیں۔ مثلا آپ جاب پر جاتے ہیں، دنیاوی معاش کماتے ہیں، رزق حلال کماتے ہیں، وہ وقت اس پر چلا گیا۔ نمازوں کے اوقات ہیں، وہ گیا۔ ان کے بعد جتنا بھی وقت بچتا ہے، امام غزالی یہاں تلقین فرماتے ہیں کہ ان کو 4 قسموں کے کاموں میں تقسیم کیا جائے، اور اس تقسیم میں سب سے اعلیٰ، ارفع اور افضل جو حالت ہے جس پہ وقت صرف کیا جائے، وہ کہتے ہیں الحالۃ الاولی وہی الافضل ان تصرفہ فی طلب العلم النافع، فرماتے النافع فی الدین، سب سے اعلیٰ حالت یہ ہے کہ بندہ اپنا وقت علم نافع کو حاصل کرنے پر لگائے۔ اور علم نافع سے مراد وہ علم جو اے بندے تمہیں دین میں نفع دے، جو تمہارے دین کو مضبوط و مستحکم کرے، جو تمہیں دین میں استقامت دے، اس کو علم نافع کہتے ہیں۔ اور پھر اس کی تعریف خود کرتے ہیں، فرماتے ہیں والعلم النافع ما یزید فی خوفک من اللہ تعالی۔ اب آپ انگلیوں پر گنتے آئیں اور دل کی تختی پر لکھتے جائیں کہ علم نافع کیا ہے۔ بہت سادہ الفاظ میں امام غزالی نے تعریف کی۔ علم نافع وہ ہے جو اے بندے، وہ علم جو تیرے اندر اللہ کے خوف کا اضافہ کرے، اللہ کا خوف بڑھائے، اور جس علم سے خوف الہی میں اضافہ نہ ہو یا اللہ کے تقوی میں اضافہ نہ ہو، وہ علم ہو سکتا ہے معلومات کا ذخیرہ ہوگا، معلومات کا ڈھیر ہوگا، کتابوں کا اور اوراق کا اور صفحات کا اور معلومات کا ایک پورا انبار ہوگا، مگر وہ علم نافع نہیں، جو خوف الہی میں اضافہ کا باعث نہ بنے اور جو انسانی زندگی میں تقوی میں اضافہ نہ کرے۔ پھر دوسری شرط بیان کرتے ہیں، علم نافع وہ ہے وَيَزِيدُ فِي بَصِيرَتِكَ بِعُيُوبِ نَفْسِكَ، وہ علم نافع ہے کہ اے بندے تیرے نفس کے اندر جو تیرے عیب چھپے ہوئے ہیں، کمزوریاں ہیں چھپی ہوئی، شہوتیں چھپی ہوئی ہیں، خواہشیں چھپی ہوئی ہیں، اور وہ خواہشیں تجھے گناہوں کی طرف مائل کرتی ہیں، راغب کرتی ہیں، گناہوں کا ارتکاب کرواتی ہیں، اللہ رب العزت کی نافرمانی کرواتی ہیں، اور پھر لوگوں کی حق تلفی ہوتی ہے، اس سے حرص پیدا ہوتا ہے، اس سے لالچ پیدا ہوتا ہے، اس سے تکبر پیدا ہوتا ہے، اس سے گناہ پیدا ہوتا ہے، اس کی وجہ سے بندہ جھوٹ بولتا ہے، چغلی کرتا ہے، غیبت کرتا ہے، اس کی وجہ سے بندہ دوسروں پر تہمت لگاتا ہے، الزام تراشی کرتا ہے، حرص کرتا ہے، تکبر میں جاتا ہے، لوگوں کی عیب جوئی کرتا ہے، یعنی اللہ کے حقوق کی پامالی کرتا ہے اور اللہ کے بندوں کی حقوق کی پامالی کرتا ہے، اور اپنی جان پہ ظلم کرتا ہے اللہ کی معصیت اور نافرمانی کی وجہ سے۔ اس طرح کے بہت سے عیب ہیں بندے کے اندر، کنجوسی ہے، بخل ہے، رعونت ہے، غرور ہے، خود پسندی ہے، یہ سارے عیب ہیں نفس کے، طرح طرح کے۔ فرماتے ہیں کہ یہ نفس کے اندر چھپے ہوئے ہیں، آنکھوں سے نظر نہیں آتے۔ علم کا معنی کیا ہے؟ علم کہتے ہیں جاننے کو۔ تو امام غزالی اس طرف اشارہ کر رہے ہیں، جاننا۔ سوال پیدا ہوتا ہے کس چیز کو جاننا؟ آپ جانیں گے تو اس جاننے کو علم کہا جائے گا نا۔ سوال پیدا ہوگا کہ معلوم کیا ہے، یعنی کس کو جاننے سے وہ جاننا علم بنا۔ وہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلی چیز جس کا جاننا واجب ہے اور جو علم کو علم نافع بناتا ہے، وہ اپنے نفس کے عیبوں کو جاننا۔ جو شخص اپنے نفس کے عیب نہیں جانتا،
اپنے اندر کی خرابیاں نہیں جانتا، اور وہ عیوب نفس جو اس کے جسم کو گناہوں سے آلودہ کریں گی، نافرمانی کی طرف لے جائیں گی، اور بڑے بڑے ظلم اور معاصی کا ارتکاب کرے گا۔ وہ عیوب نفس، وہ نفس کی زمین سے اٹھتے ہیں وہ سارے پودے، وہ بیج نفس کی زمین کے اندر ہیں۔ وہ کوئی پودا بنا ہوا ہے، کوئی اور بڑا بنتا ہے، کوئی حتیٰ کہ اگ کے بہت بڑا درخت بن جاتا ہے، کانٹے دار درخت ہے۔ الغرض وہ اٹھتے سارے نفس کی زمین سے ہیں، اور جیسے بیج زمین کے اندر چھپا ہوا ہوتا ہے، اور وہ اس وقت تک پتہ نہیں چلتا جب تک وہ زمین کو پھاڑ کر ایک پودے کی شکل میں اگ نہیں آتا، باہر نہیں اگتا، تب پتہ چلتا ہے کہ بیج تھا۔ اب اگر زمین کے اندر مالی نے کوئی بیج بو دیا اور وہ اگ کر ابھی پلانٹ یا پودا یا درخت نہیں بنا، تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ وہ بیج ہے ہی نہیں اس زمین میں۔ کیا بیج کو تبھی مانیں گے جب وہ نظر آئے گا؟ نظر تو اللہ کے بندے تب آئے گا جب وہ نفس کی زمین کو پھاڑ کر پودے کے طور پہ اگے گا، اتنا تو بڑھ جائے گا، تب نظر آئے گا۔ جب تک اس نے نفس کی زمین کو پھاڑا نہیں، اپیئر نہیں ہوا، بے نقاب نہیں ہوا، تو وہ بیج کے طور پہ اندر ہے، اسی نے تو بڑھ کر گناہ کا درخت بننا ہے۔ تو امام غزالی کہتے ہیں نفس کے ان عیبوں کو جاننا یہ علم نافع ہے، کہ عیب جو اپنے نفس کے ہیں ان کو بندہ جانے گا تو تب ہی ان کے نقصانات سے اپنے آپ کو بچانے کی فکر کرے گا۔ آپ اگر کسی ایسی جگہ پر ہیں جہاں بے شمار سانپ ہوتے ہیں، بچھو ہوتے ہیں، آپ کو اگر یہی نہیں پتا کہ اس جگہ پہ سانپ ہیں، بچھو ہیں، تو آپ اپنے آپ کا بچاؤ کیسے کریں گے؟ آپ دشمنوں میں گھرے ہوئے ہیں اور آپ کو یہ بھی نہیں پتا کہ دشمن آپ کی طاق میں کھڑا ہے، تلوار لے کر، تیر لے کر، بندوق لے کر مار دے گا۔ آپ کو جب اس کا احساس ہی نہیں ہے تو آپ اپنے آپ کو دشمن سے بچائیں گے کیسے؟ آگ ہے، انگارے ہیں جلتے ہوئے، آپ کو پتہ ہی نہیں کہ یہاں انگارے ہیں، آگ ہے، آپ اس پر پاؤں رکھ بیٹھیں گے، جل جائیں گے، آپ بچائیں گے کیسے؟ پانی ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں کہ یہاں پانی ہے، اندھیری رات ہے، آپ اس میں پاؤں رکھیں گے، ڈوب جائیں گے، گر جائیں گے۔ گڑھا ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں کہ گڑھا ہے، آپ اس کے قدم اٹھائیں گے، گر کے ہلاک ہو جائیں گے۔ تو کسی بھی ہلاکت ناک چیز سے بچنے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ پہلے بندہ اس کو جانے کہ یہ ہے، یہاں گڑھا ہے، یہاں سانپ ہے، یہاں بچھو ہیں، یہاں اور خطرناک چیزیں ہیں جو مجھے نقصان پہنچائیں گی۔ جب بندے کے شعور پر وہ پٹی بندھی ہوئی ہے کہ اسے علم ہی نہیں ہے کہ میں تباہی اور ہلاکت میں گرا ہوا ہوں، وہ تباہی اور ہلاکت کیا ہے؟ وہ عیوب نفس ہیں، کہ میرا نفس ان معائب میں، عیوب میں، ہلاکت انگیز خرابیوں میں میرا نفس گرا ہوا ہے، اور وہ اتنی خرابیاں اور عیوب توانا، طاقتور ہو چکے ہیں۔ اگر بندے کو یہ علم ہی نہیں تو بچنے کا احساس کیسے پیدا ہوگا؟ پھر بچنے کی تدبیر کیسے کرے گا؟ اور تدبیر کارگر ہوتی ہے کہ نہیں، یہ تو پھر اگلے سٹیپس ہیں، پہلا قدم ہی نہیں اٹھتا۔ تو فرمایا علم نافع کی تعریف یہ ہے کہ سب سے پہلے بندہ اپنے نفس کے عیبوں کو جانے۔ اس کے بعد اب تیسری چیز، یعنی پہلی شرط بتائی کہ خوف الہی اور تقوی میں اضافہ کرے علم، جو بندے کے اندر جو ویجیلنس ہے، کیئرفلنس ہے، اس میں اضافہ کرے، کانشسنس ہے اس کو اضافہ کرے، خوف الہی اور تقوی کا اضافہ کرے، اور اپنے نفس کے اوپر اویئرنس، ویجیلنس، کانشسنس، ہر وقت نگاہ رکھے، نگرانی کرے، اس کے اوپر مانیٹر بن کے رہے۔ تو یہ اس خیال کا اضافہ کرے علم۔ دوسرا، اپنے نفس کے عیبوں کا، اس کی خرابیوں کا، برائیوں کا، اس کی ڈیزیزز، اس کی النس کیا ہے، ڈیزیز کیا ہے، مجھے مرض کیا ہے۔ جس بندے کو یہ نہیں پتا کہ مجھے کنجوسی کی مرض ہے، وہ اس کا علاج کیسے کرے گا؟ جسے یہ نہیں پتا کہ میرے اندر کبر کی اور نخوت کی مرض ہے، وہ علاج کیا کرے گا؟ جسے یہ نہیں پتا کہ میرے اندر ہرس اور لالچ، یہ الگ الگ مرضیں ہیں، ہر مرض کا الگ علاج ہے۔ دیکھیے، سر درد کا علاج الگ ہے،
پیٹ کی درد کا علاج اور گردوں کے درد کا علاج الگ ہے، ہارٹ کی پین ہو علاج الگ ہے، عام جسم کی ڈل پینز ہو علاج الگ ہے، نزلہ زکام ہے علاج الگ ہے، انفیکشن ہو جائے علاج الگ ہے، اعلی حاصل قیاس۔ پھر میں مرضوں کے اب کیا نام لوں گا، اب آپ سمجھتے چلے جائیں۔ ہارٹ ڈیزیزز کی علاج الگ ہے، بلڈ پریشر کا علاج الگ ہے، شوگر کا علاج الگ ہے۔ تو بھائی علاج کیسے ہوگا؟ سب سے پہلے تو تشخیص کی جائے، اور تشخیص کیسے ہوگی؟ کوئی آدمی یہ سمجھے گا کہ میں مریض ہوں تو تبھی کسی طبیب کے پاس جائے گا، تبھی جا کے کسی سے اپنی تشخیص اور ڈائگنوسس کروائے گا۔ اگر کسی کو یہ بھی احساس نہیں کہ مجھے بلڈ پریشر ہے، کتنے لوگ ہیں اس کو بلڈ پریشر ہوتا ہے، لوگ سمجھتے ہیں غصے والا ہے، یا اس کے سر میں درد ہوتی ہے، تکلیف وہ سمجھتا ہے نزلے کی وجہ سے، اس نے بلڈ پریشر چیک ہی نہیں کیا۔ یہ سارا معاملہ جس طرح جسمانی صحت کے ساتھ متعلق ہے، بھئی اسی طرح نفسانی صحت ہے اور مرض ہے، اس طرح روحانی صحت ہے اور روحانی امراض ہے۔ تشخیص پہلے کرے کہ مجھے ہے کیا۔ تشخیص کرنے کے الگ سبجیکٹ آئیں گا، جیسے وقت کے ساتھ میں ہمیشہ بتاتا رہتا ہوں۔ پھر اس کے پیمانے ہیں۔ اگر کوئی آپ کی تعریف کرتا ہے اور آپ اندر دل سے بہت خوش ہوتے ہیں، اپنی تعریف پر دل نفس بہت خوش ہوتا ہے، تو سمجھ لیں یہ صحت نہیں ہے، یہ ایک مرض ہے، خود پسندی ہے، اپنی تعریف بندہ کرتا ہے، دوسرے کے عیب نظر آتے ہیں، ہیچ نظر آتا ہے، وہ دوسرا کم چھوٹا نظر آتا ہے، گرا ہوا نظر آتا ہے، یہ آپ کا عجب ہے، کبر ہے، اندر نخوت ہے، یہ ایک مرض ہے، مرض ہے۔ اگر یہ مرض نہ ہو تو کوئی دوسرا کمتر دکھائی نہ دے گا آپ کو، کوئی کمتر دکھائی نہ دے۔ جب آدمی دوسرے کو کمتر جانتا ہے، خواہ اس کی عقل میں، خواہ فہم میں، خواہ شکل و صورت میں، خواہ ہنر میں، خواہ علم میں، خواہ عمل میں، کردار میں، اخلاق میں، جو شخص دوسرے کو کمتر دیکھتا ہے اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ وہ مریض ہے، خود اس کے اندر کبر اور عجب اور نخوت کی ایک مرض ہے، یہ عیب نفس ہے۔ جو بندہ جو چیز نظر آتی ہے اس کو لینے کو جی کرتا ہے کہ میں یہ بھی لے لوں، شاندار کار دکھائی دی، یہ میں کاش میں یہ خرید لوں، اتنا شاندار گھر کوٹھی میں یہ خرید لوں، پھر اس کے پیچھے بندہ پڑ جاتا ہے، اس راحت کے پیچھے پڑ جاتا ہے۔ تو یہ سارا کیا ہے؟ یہ ہرس ہے۔ اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ میرے اندر ایک مرض ہے، اس مرض کا نام ہے ہرس۔ کبھی شہوت کی مرض ہوتی ہے، کبھی ہرس کی مرض ہوتی ہے، کبھی طمع کی مرض ہوتی ہے۔ یہ سٹیجز ہیں، طمع الگ ہے، ہرس الگ ہے، پھر شہوت الگ ہے۔ کبھی کبر ہوتا ہے، کبھی عجب ہوتا ہے، کبھی دوسرے کی چغلی کرنا، غیبت کرنا، چغلی کرنا، نمیمہ، غیبہ، یہ سب امراض ہیں۔ اور یہ سب امراض کہاں ہوتی ہیں؟ نفس کے اندر امراض ہیں۔ جیسے جسمانی امراض آپ کے جسم میں ہوتی ہیں نا، کوئی سر میں، کوئی آنکھ میں، کوئی کان کی مرض، کوئی ناک کی مرض، کوئی زبان کی، کوئی ہاتھ میں، کوئی جسم میں، سینے میں، پیٹ میں، ٹانگوں میں، جیسے جسم کے مختلف حصوں پر امراض ہوتی ہیں اور جدا امراض ہوتی ہیں، اور ان کی علامات جدا جدا ہوتی ہیں، ان کے اثرات جدا ہوتے ہیں، ان کے علاجات جدا ہوتے ہیں۔ اسی طرح نفس بھی پورا ایک وجود ہے، اس نفس میں بھی جدا جدا امراض ہیں، النسز ہیں، ڈیزیزز ہیں۔ ہر مرض کی تشخیص الگ ہے، اس کے سمٹمز الگ ہیں، علامات الگ ہیں۔ ان علامتوں سے پہچاننا چاہیے، یا بندہ خود پہچانے یا کسی پہچان والے سے جا کے پوچھے۔ موسٹلی آپ جسمانی مرض کے لیے ڈاکٹر کے پاس، طبیب کے پاس جا کے پوچھتے ہیں نا، تو نفسانی روحانی امراض کے لیے بھی طبیب سے پوچھیں، عارف سے پوچھیں۔ اب یہ الگ بدقسمتی ہے ہماری سوسائٹی میں کہ طبیب اور ڈاکٹر اور عارف، اس کے نام پر بھی جال سازی ہے، کاروبار، دکانیں بن گئی ہیں، کویکس ہیں۔ جو لوگ کوالیفائی نہیں کرتے وہ ڈاکٹر بنے ہوئے ہیں، اسی طرح جو کوالیفائی نہیں کرتے وہ روحانی طبیب بنے ہوئے ہیں۔ یہ ایک الگ بدقسمتی ہے، اس میں ہوشیار ہونے کی ضرورت ہے۔ آپ کوالیفائڈ کے پاس جاتے ہیں، کویک کے پاس نہیں جاتے، جو کہ جان کا خطرہ ہے۔ اسی طرح جب نفسانی روحانی امراض کی تشخیص کروانا اور علاج کروانا ہو تدبیر کے لیے، خود سمجھیں یا ان سے پوچھیں جو اس میں کوالیفائی کرتا ہے، جو خود عجب کا مریض ہے، جو خود ہرس میں مریض ہے، خود ہرس میں مریض ہے، جو خود لوگوں کی جیبوں کو دیکھتا ہے،
جو خود دھندا کرتا ہے فقیری کے نام پر، تصوف کے نام پر، روحانیت کے نام پر، فقر کے نام پر، زہد کے نام پر، طریقت کے نام پر، معرفت کے نام پہ جو خود دھندا کرتا ہے، جس کا رات دن سوچنا ہی پیسہ ہے. یاد رکھ لیں، زہد میں، فقر میں، تصوف میں نگاہ پیسے پر ہو، جیب پر ہو یا جیب پر ہو، نگاہ جیب پر ہو یا جیب پر ہو، وہ فقیری نہیں ہے. وہ غریب خود طالب محتاج ہے، وہ غریب خود محتاج ہے، وہ دنیا کے پیچھے مارا مارا پھرتا ہے. فقر کی ابتدا بے نیازی سے ہوتی ہے. فقیر اسے نہیں کہتے جس کے پاس پیسہ کم ہو یا پیسہ نہ ہو، نہیں، فقیر اسے کہتے ہیں جس کا دل امیر ہو، بے نیاز ہو، دنیا کی ہر شے سے بے نیاز ہو. تو خیر، یہ تو ضمناً بات آ گئی. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اس کی تشخیص کے لیے پھر آپ النس کی پہچان کریں، پھر اس کا علاج کریں. تو علم نافع تب بنتا ہے جب وہ علم آپ کو عیوب نفس پر آگاہ کرتا ہے، اور پھر اس کے بعد وَيَزِيدُ فِي مَعْرِفَتِكَ بِعِبَادَةِ رَبِّكَ، اللہ رب العزت کی عبادت کی معرفت عطا کرتا ہے. پھر اس عبادت کا پہلے تو ذوق پیدا کرتا ہے، اس کے مرحلے ہیں. وہ علم نافع ہے. اگر علم حاصل کیا اور اس علم سے عبادت کا ذوق پیدا نہ ہو تو سمجھ لیں کہ اس علم میں کوئی خرابی ہے. وہ معلومات ہیں، وہ علم نافع نہیں ہے، علم غیر نافع، وہ معلومات کا ذخیرہ ہے. اگر اس سے اللہ کے حضور سجدہ ریز ہونے کا ذوق پیدا نہیں ہوا، اگر دل میں خشیت پیدا نہیں ہوئی، اگر آخرت کی رغبت پیدا نہیں ہوئی اور اللہ کی محبت پیدا نہیں ہوئی، جس علم نے آپ کے دل میں محبت الہی کی کوئی کرن روشنی نہیں چمکائی، اللہ کی طرف رغبت پیدا نہیں کی، اس کی عبادت کی معرفت پیدا نہیں کی، عبادت کا ذوق اور حلاوت پیدا نہیں کی، اللہ کے ذکر کے لیے حلاوت پیدا نہیں کی، سمجھ لیں اس علم نے آپ کو نفع نہیں پہنچایا. تو اللہ کی عبادت کی رغبت کو بڑھائے، اور وَيُقَلِّلُ مِن رَغْبَتِكَ فِي الدُّنْيَا، اور دنیا کی جو رغبت ہے، حرص اور طلب اور رغبت، اس کو کم کرے. اب یہ علم کی کسوٹی ہے، علم کا پیمانہ ہے. آپ علم حاصل کریں، دیکھیں اس علم سے اگر تو دنیا طلبی کا جو ذوق ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے تو ٹھیک ہے، یہ دنیاوی علم ہے، اس علم سے آخرت میں کچھ نہیں ملے گا، اس سے آخرت کے کسی نصیب کی توقع نہ کریں. دنیا کے فوائد ملیں گے، اچھا جاب بھی مل جائے گا، اللہ عطا کرے، یہ برائی کی بات نہیں ہے. صرف میں کہہ رہا ہوں خلط ملط سے بچنا چاہیے. دودھ کو دودھ کہیں، پانی کو پانی کہیں، لسی کو لسی کہیں، روح افزا کو روح افزا کریں، کوئی خرابی نہیں ہے، مگر خلط مت. اگر آپ پانی کو روح افزا کر کے بیچیں تو یہ دھوکہ ہے، لسی کو دودھ کہہ کے بیچیں تو یہ دھوکہ ہے، کسی اور سفید رنگ کی چیز کو مکھن اور گھی کہہ کے بیچیں تو یہ دھوکہ ہے. دھوکہ نہ کریں، دنیا کو دنیا کہہ کے برتیں، آخرت کو آخرت کہہ کے برتیں. نام آخرت کا لیں اور اس کے اندر کام دنیا کا کریں، دنیا کی غرض سے کریں، آخرت کے عنوان سے. یہ دھوکہ ہے، اس کو اللہ رب العزت کفر سے بھی بدتر عمل کہتا ہے. تو مقصد یہ ہے کہ اگر علم سے دنیا کی رغبت بڑھی، یا دنیا کا سکل بڑھا، یا دنیا کے پروفیشن میں آپ کو مضبوطی، کامیابی ملی، دنیا میں ترقی ملی، تو اس دنیا کے علم کو سیکھنے میں عیب نہیں ہے اگر آدمی اس سے حرام کی کوئی چیز انجام نہیں دے رہا، حرام کاری کی طرف نہیں جا رہے، دوسرے کی حق تلفی نہیں ہو رہی، گناہ کا ارتکاب نہیں ہو رہا، کوئی اس میں حرج نہیں. مگر حرج تب ہے کہ ہے تو دنیا کے خاطر علم، مگر نام اس کو اگر آخرت کا اور علم نافع کا اور علم دین کا اور للہیت کا دیا جائے گا، اس دھوکہ دہی سے خرابی جنم لیتی. یہ بہت بڑا گناہ ہے. تو علم نافع جسے کہتے ہیں وہ یہ ہے کہ دیکھیں کہ اگر وہ علم آپ کو دنیا کی رغبت آپ کے دل میں کم کرتا ہے یا زیادہ کرتا ہے. لباس جو چاہے پہنا ہوا ہو، جبہ پہن لیں، قبہ پہن لیں، امامہ پہن لیں، عرب طرز کا امامہ پہن لیں، پاکستانی طرز کا پہن لیں، جبے پہن لیں، تسبیح ہاتھ میں پکڑ لیں، جو چاہیں وضاقتہ بنا لیں، کسی مسند پہ بیٹھ جائیں، گدی پہ بیٹھ جائیں، آپ جو کاروبار شغل پیری فقیری کا کریں،
یا عالمانہ کریں یا ظاہری صوفیانہ فقیرانہ، جو چاہیں کریں، ان ساری چیزوں میں اصلاً کچھ نہیں رکھا، اصلاً کچھ نہیں رکھا۔ دیکھنا یہ ہے کہ آپ من سے فیصلہ کریں کہ دل میں دنیا کی رغبت زیادہ ہے یا آخرت کی رغبت زیادہ ہے، بس اس کو بیلنس کریں۔ اس کا فیصلہ کہیں باہر سے کروانے کی ضرورت نہیں، ہر بندہ اپنے من میں جھانک کر اپنا فیصلہ کر سکتا ہے کہ میرے دل میں، میرے من میں اللہ کا خوف ہے، اس کی نافرمانی کرنے سے ڈرتا ہوں، اس کی طاعت بجا لانے کی رغبت بڑھتی ہے، اس کی عبادت کروں، طاعت بجا لاؤں تو دل کیفیت اور ذوق اور حلاوت پاتا ہے، یا گریز کرتا ہے عبادت سے، ذوق سے، تلاوت سے، نیکی کے کام سے گریز کرتا ہے، یا نیکی کے کام میں شوق پیدا ہوتا ہے۔ دنیاوی کام، ہرس، لالچ، مال، اس کی طرف دل نگاہ زیادہ بڑھتا ہے، ذوق کی طرف، یا دل بے نیاز ہے۔ یہ فیصلہ آپ اپنے من کو معائنہ کر کے، مراقبہ کر کے، اچھی طرح مانیٹرنگ کر کے آرام سے دیکھ سکتے ہیں۔ اب وہ فیصلہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر دل میں دنیا کی رغبت کم ہو اس علم کے نتیجے میں تو سمجھے علم نافع ہے، اور اگر دل میں دنیا کی رغبت بڑھے تو علم نافع نہیں۔